अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 141 की है और इस वीडियो में हम अरबी को सुनकर समझना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी कुरान की ज़ुबान बोल सकें और समझ सकें। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन के पहले पार्ट से, जहाँ पे आपको अल हुरूफुल क़मरिया और अल हुरूफुश शमसिया के बारे में बताया जा रहा है। तो अल हुरूफुल क़मरिया ये हैं अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, मीम, हा, वाव और या। और उसी तरीके से अल हुरूफुश शमसिया हैं ता, सा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, ज़ाद, ता, ज़ा, लाम और नून। तो कोई भी लफ्ज़ जो अल हुरूफुल क़मरिया से शुरू हो रहा है, जैसे अलिफ से अब, बा से बाब, जीम से जद, अगर उससे पहले अगर आप अलिफ लाम लगा दें, जैसे यहाँ पे लगाया गया है, तो आप लाम को क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे। अल अब कहेंगे, अल बाब कहेंगे, अल जद कहेंगे। तो लाम को इस तरह से क्लियरली प्रोनाउंस करने को आप इजहार कहते हैं। जब आप नूरानी कायदा पढ़ते हैं तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इजहार मतलब क्लियरली प्रोनाउंस किया जाता है, क्लियरली इजहार किया जाता है। और वैसे ही जब कोई लफ्ज़ अल हुरूफुश शमसिया से शुरू होता है, जैसे ता से तुर्की, सा से सौब, दाल से दर्स, तो इनसे पहले अगर आप अलिफ लाम लगा दें, जैसे यहाँ पे लगाया गया है, तो उस वक्त आप लाम को बिल्कुल ही प्रोनाउंस नहीं करते हैं और लाम के बाद जो लेटर आता है, जो हर्फ आता है, उसके ऊपर आप तशदीद लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे तुर्की में ता के ऊपर तशदीद नहीं है, शद्दा नहीं है, पर जैसे ही अलिफ लाम लगा दिया तो एक तो यहाँ पे शद्दा आ गया और दूसरी चीज़ लाम को बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। तो आप ये नहीं कहेंगे अल तुर्की, आप कहेंगे अत तुर्की। अल सौब नहीं कहेंगे, अस सौब कहेंगे। अल दर्स नहीं कहेंगे, अद दर्स कहेंगे। तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अरबी ज़ुबान जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्मूथ और फ्लोइंग ज़ुबान है। तो हर जुमला जो है वो बहुत ही स्मूथली अदा किया जाता है। तो इसलिए अरबी के हरफों को अल हुरूफुल क़मरिया और अल हुरूफुश शमसिया में डिवाइड किया गया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अरबी के हर हर्फ की निकलने की जगह को आप मखरज कहते हैं और किसी भी हर्फ के मखरज को पता करने के लिए आपको बस उस हर्फ से पहले अलिफ ज़बर लगाना है और उस हर्फ पे सुकून लगा देना है। तो बा का मखरज अगर आपको पता करना है तो आप अलिफ ज़बर और बा के ऊपर सुकून डालेंगे। तो आप कहेंगे अब, तो आपके दोनों होंठ मिलेंगे और बा की आवाज़ आपके होठों से निकलेगी। तो होठ जो है वो बा का मखरज है। इसी तरह से अगर आपको दाल का मखरज पता करना है तो आप यहाँ पे अद कहेंगे। तो आपकी जीभ दांतों के पीछे टच होगी और दाल की आवाज़ वहाँ से निकलेगी। और अगर आपको लाम का मखरज पता करना है तो आप कहेंगे अल। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे अल हुरूफुश शमसिया में जितने भी हुरूफ हैं उनका मखरज लाम के मखरज से बहुत ही नज़दीक है, चाहे वो अर हो, अज हो, अस हो, अश हो। तो इसलिए अगर इन हुरूफ से शुरू होने वाले अल्फाजों से पहले अगर आपको लाम भी प्रोनाउंस करना पड़े तो वहाँ पे वो रवानी नहीं आएगी, तो वहाँ पे एक झटका सा फील होगा। जैसे आपको तुर्की कहने की जगह अल तुर्की कहना पड़े तो आपको अल पे पहले रुकना पड़ेगा, उसके बाद तुर्की अदा करना पड़ेगा। मतलब एक ही मखरज पे आप दो दो हरूफ को अदा कर रहे हैं। अल और सौब, आप अल सौब अल सौब अल सौब एक 10 बार कहें जल्दी जल्दी से, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्यों अल सौब नहीं कहा जाता है, अस सौब कहा जाता है। यानी अल हुरूफुल क़मरिया और अल हुरूफुल शमसिया सिर्फ इसीलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि बोलने में एक रवानी आए। वही अगर आप यहाँ पे अल बाब कहेंगे तो अल का मखरज एक जगह है, बाब का मखरज अलग, तो आपको अलबाब 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 कहने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो यहाँ पे लाम को क्लियरली पढ़ना इजहार कहलाएगा और यहाँ पे लाम को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना इदगाम कहलाएगा। इजहार, इदगाम। तो अभी मैं एक ऑडियो प्ले करूँगा, आपको गौर से उसको सुनना है और देखना है कि अल हुरूफुल क़मरिया और अल हुरूफुश शमसिया किस तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं और उनसे शुरू होने वाले अल्फाज किस तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं अल के साथ और बिना अल के। तो मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ।
أولا الأصوات: ال القمرية وال الشمسية. ال القمرية: أب الأب. باب الباب. جد الجد. حال الحال. خبز الخبز. عنب العنب. غداء الغداء. فصل الفصل. قمر القمر. كتاب الكتاب. موز الموز. هواء الهواء. واحد الواحد. يوم اليوم. ال الشمسية: تركي التركي. ثوب الثوب. درس الدرس. ذكر الذكر. رابع الرابع. زوج الزوج. سمك السمك. شمس الشمس. صورة الصورة. ضابط الضابط. طعام الطعام. ظروف الظروف. ليل الليل. نوم النوم. तो इसको 2-3 बार सुन लें ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से इन अल्फाजों को प्रोनाउंस किया जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कॉन्वर्सेशन को सुनना है, उसके बाद सही की अलामत लगानी है मुनासिब डिब्बे में। तो मैं इस एक्सरसाइज की ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, उसको एक बार सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या कहा गया था, उसके बाद इंशाल्लाह हम इनके जवाब देंगे। 1. كم عيدا في الإسلام؟ في الإسلام عيدان. 2. ماذا نفعل في عيد الأضحى؟ نصلي ونذبح الأضحية. 3. لماذا نسافر إلى مصر؟ لنرى مصر ونهر النيل. 4. كيف نسافر إلى سوريا؟ نسافر بالجو. तो आपने सुना कम ईदन फिल इस्लाम, मतलब इस्लाम में कितनी ईदें हैं, और जवाब मिला फिल इस्लामी ईदान, कि इस्लाम में 2 ईदें हैं। और यहाँ पे इन 2 ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। उसके बाद आपने सुना माज़ा नफ़अलु फ़ी ईदिल अज़हा, माज़ा नफ़अल कि हम क्या करेंगे, फ़ी ईदिल अज़हा, ईदिल अज़हा के दिन हम क्या करेंगे, नुसल्ली व नज़बहुल उज़हिया, नुसल्ली हम नमाज़ पढ़ेंगे, व नज़बहु और हम ज़ुबा करेंगे, अल उज़हिया क़ुरबानी का जानवर, मतलब हम नमाज़ पढ़ेंगे और क़ुरबानी के जानवर को ज़ुबा करेंगे। तो यहाँ पे इन 2 पिक्चर्स में से क़ुरबानी का जानवर यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आपने सुना
لماذا نسافر إلى مصر کہ ہم مصر کا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ جواب ملا لنرى مصر والنهر النیل کہ مصر اور دریائے نیل دیکھنے کے لیے. اور یہاں پہ ان دو پکچرز میں سے دریا یہ رہی تو دریائے نیل، تو ہم اس کے اوپر صحیح کی علامت لگائیں گے. اس کے بعد کیف نسافر الی سوریا کہ ہم سیریا کو کیسے ٹریول کریں گے، مطلب کیسے جائیں گے. جواب میں کہا گیا نسافر بالجو کہ ہوا کے ذریعے یعنی ہوائی جہاز سے. اور یہاں پہ ہوائی جہاز یہ رہا تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگائیں گے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک آڈیو سنائی جائے گی، اس میں آپ کو اس فقرے کو سننا ہے، استمع الی الفقرہ. اور سننے کے بعد یہ جو یہاں پہ جملے دیے ہوئے ہیں ان جملوں کے بغل میں آپ کو صحیح یا غلط کی نشانی لگانی ہے. تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں، اس کو ایک بار سن لیں. في الإسلام عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شوال، وعيد الأضحى في شهر ذي الحجة في اليوم العاشر. في عيد الفطر نعطي زكاة الفطر للفقراء، وهي صاع من طعام عن كل شخص. وفي عيد الأضحى نذبح الأضحية بعد صلاة العيد ونزور الأهل والأصدقاء. تو آپ نے سنا فی الاسلامی عیدان، اسلام میں فی الاسلام عیدان دو عیدیں ہیں. کون سی؟ عید الفطر و عید الاضحیٰ. عید الفطری بعد شہر رمضان، عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے بعد ہے. شہر رمضان مطلب رمضان کے مہینہ. فی الیوم الاول من شوال، فی الیوم الاول مطلب پہلے دن میں، من شوال شوال کے پہلے دن میں ہے. وہ عید الاضحیٰ فی شہر ذی الحجہ، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ ذی الحجہ مہینے میں ہے. فی الیوم العاشر مطلب 10ویں دن میں، ذی الحجہ کے 10ویں دن میں عید الاضحیٰ ہے. فی عید الفطر نعطی زکاة الفطر للفقراء، فی عید الفطر عید الفطر میں نعطی ہم عطا کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں زکاة الفطر للفقراء غریب لوگوں کے لیے. وہی صاع من طعام عن کل شخص، وہی اور وہ یعنی زکاة الفطر تا مربوطہ ہے اس لیے ہم ہیا یوز کر رہے ہیں. وہی یعنی اور زکاة الفطر صاع مطلب ایک سا ہے، من طعام کھانے میں سے، عن کل شخص مطلب ہر شخص سے ایک سا کھانے میں سے ہے. یعنی زکاة الفطر جو ہے وہ ہر شخص سے ایک سا کھانے کی چیزوں میں سے ہے. وفی عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ میں نذبح ہم ذبح کرتے ہیں، الاضحیہ یعنی قربانی کا جانور، بعد صلاۃ العید عید کی نماز کے بعد. ونزور الاہل، اور ہم وزٹ کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں رشتہ داروں کی، والاصدقاء اور دوستوں کی. تو یہاں پہ پہلا جملہ ہے فی الاسلامی عیدان کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں، بالکل صحیح. عید الاضحیٰ قبل عید الفطر کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ عید الفطر سے پہلے ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. عید الفطری بعد شہر شوال کہ عید الفطر شوال کے مہینے کے بعد ہے، حالانکہ وہ شوال کے مہینے میں ہے اور پہلے دن میں ہے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے. عید الاضحیٰ فی ذی الحجہ کہ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، بالکل صحیح، آپ نے یہاں پہ پڑھا. فی عید الفطر نعطی زکاة الفطر کہ عید الفطر کو ہم زکاة الفطر دیتے ہیں، بالکل صحیح. اس کے بعد زکاة الفطر صاع من الفواکہ کہ زکاة الفطر جو ہے وہ ایک سا ہے، مطلب 2.5 سے 3 کلو، من الفواکہ مطلب پھلوں میں سے. یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ پڑھا کہ وہ سا ہے من طعام سے مطلب کھانے میں سے. اس کے بعد فی عید الاضحیٰ نذبح الاضحیہ کہ عید الاضحیٰ کو ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، بالکل صحیح. فی عید الاضحیٰ نصلی ثم نذبح کہ عید الاضحیٰ میں نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، ثم اس کے بعد ذبح کرتے ہیں، نذبح، یہ بالکل صحیح ہے. اس کے بعد فی العید نزور الاہل والاصدقاء کہ ہم عید میں رشتہ دار اور دوستوں سے
ملتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو الفقرہ سننا ہے استمع، اس کے بعد ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں، اس کو سن لیں، اس کے بعد ہم اس کے حساب سے ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ بدر مسرور جدا بعد أسبوع تبدأ عطلة الصيف. بدر يحب عطلة الصيف. هي طويلة جدا 3 أشهر. سيسافر بدر مع أسرته في العطلة إلى أثيوبيا. ستقضي الأسرة هناك شهرا ثم تسافر إلى سوريا وتقضي في سوريا شهرا أيضا. تسافر الأسرة بعد ذلك إلى السعودية وهناك تقضي شهرا في مكة والمدينة، تعتمر وتصلي وتزور. تو آپ نے سنا بدر مسرور جدا، بدر مسرور جدا مطلب بہت خوش ہے۔ بعد اسبوع تبدأ عطلة الصيف، بعد اسبوع مطلب ایک ہفتے کے بعد، تبدأ عطلة الصيف کی گرمی کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، اور ایک ویک کے بعد گرمی کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں۔ بدر يحب عطلة الصيف، بدر يحب کی بدر پسند کرتا ہے گرمی کی چھٹیاں۔ ہی طویلۃ جدا، ہی مطلب وہ، یعنی عطلة الصيف گرمی کی چھٹیاں، طویلۃ جدا کی بہت طویل ہوتی ہیں، کہ بہت لمبی ہوتی ہیں۔ 3 اشہر مطلب 3 مہینے، یعنی گرمی کی چھٹیاں بہت طویل ہوتی ہیں 3 مہینے کی۔ سیسافر بدر مع اسرته فی العطلة الى اثیوبیا، سیسافر بدر کی بدر سفر کرے گا، فیوچر ٹینس ہے، مع اسرته اس کی فیملی کے ساتھ، فی العطلہ مطلب چھٹیوں میں، الى اثیوبیا مطلب ایتھیوپیا کو وہ اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیوں میں ٹریول کرے گا، سفر کرے گا۔ ستقضی الاسرہ کی فیملی سپینڈ کرے گی مطلب گزارے گی، ہنا کا وہاں، شہرن ایک مہینہ، یعنی ایتھیوپیا میں فیملی 1 مہینہ ٹھہرے گی مطلب وقت گزارے گی۔ ثم تسافر الى سوریہ، ثم اس کے بعد، تسافر وہ سفر کرے گی، الى سوریہ مطلب سیریا کو، وتقضی فی سوریہ شہرن ایضا، وتقضی اور وہ گزارے گی، فی سوریہ سیریا میں، شہرن ایک مہینہ، ایضا بھی، یعنی وہ سیریا میں بھی 1 مہینہ گزارے گی۔ تسافر الاسرۃ بعد ذلك الى السعودیہ، تسافر الاسرہ فیملی ٹریول کرے گی، بعد ذلك اس کے بعد، الى السعودیہ مطلب سعودی کو، یعنی سیریا میں 1 مہینہ گزارنے کے بعد وہ سعودی کا سفر کرے گی۔ وہناک تقضی شہرا فی مکہ والمدینہ، وہناک تقضی اور وہاں پہ وہ گزارے گی، شہرن 1 مہینہ، فی مکہ والمدینہ مکہ اور مدینہ میں، تعتمر اور وہ عمرہ کرے گی یعنی فیملی، وہ تسلی اور وہ نماز پڑھے گی، وہ تزور اور وہ زیارت کرے گی۔ تو یہاں پہ ان سوالوں کا آپ کو جواب دینا ہے اس کانورسیشن کے حساب سے۔ تو یہاں پہ میں نے ان سوالوں کے جواب لکھ دیے ہیں آپ کے لیے، آپ اس کو اپنی کتاب میں لکھیں۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے اور جواب میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ سوال میں پوچھا جا رہا ہے بما یشعر بدر، کہ بدر کیسا محسوس کر رہا ہے۔ جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یشعر بالسرور، کہ وہ خوشی محسوس کر رہا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدر مسرور جدا، کہ بدر بہت ہی خوش ہے۔ اس کے بعد ماذا یحب بدر، کہ بدر کیا پسند کرتا ہے۔ جواب ہے یحب عطلة الصیف، کہ وہ گرمی کی چھٹیاں پسند کرتا ہے۔ کم شہرن عطلة الصیف، کہ گرمی کی چھٹیاں کتنے مہینے کی ہیں۔ جواب ہے 3 اشہر 3 مہینے۔ اس کے بعد الی این سیسافر بدر فی العطلہ، کہ بدر چھٹی میں کہاں کا سفر کرے گا، اور جواب میں کہیں گے الی ایتھیوبیا ثم سوریہ ثم السعودیہ، کہ ایتھیوپیا اس کے بعد سیریا اس کے بعد سعودی۔ کم یومن سیقضی فی السعودیہ، کہ سعودی میں وہ کتنے دن گزارے گا۔ جواب ہے شہرن مطلب 1 مہینہ۔ اس کے بعد ماذا سیفعل فی مکہ والمدینہ، کہ وہ مکہ اور مدینہ میں کیا کرے گا۔ ماذا سیفعل، جواب ہے یعتمر، وہ عمرہ کرے گا، وہ یصلی اور وہ نماز پڑھے گا، وہ یزور اور وہ زیارت کرے گا۔
اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے جن کو آپ ابھی سنیں گے باختصار مختصر طریقے سے. تو میں آڈیو پلے کر رہا ہوں، تو آپ ایک بار آڈیو سن لیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوالوں میں کیا پوچھا گیا تھا اور اس کا جواب مختصر طریقے سے کیسے دینا ہے. كم عيدا في الإسلام؟ ما زكاة الفطر؟ ماذا تفعل في عيد الأضحى؟ أين ستقضي عطلة الربيع؟ أين تذهب في عطلة الأسبوع؟ متى تسافر إلى مكة؟ كيف تسافر إلى مكة؟ كم يوما تقضي في مكة؟ تو آپ نے سنا کم عیدن فی الاسلام کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں. جواب ہے عیدان. اس کے بعد ما زکوٰۃ الفطر کہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے. جواب ہے سا من طعام یعنی کھانے کی چیزوں میں سے ایک سا. اس کے بعد ماذا تفعل فی عید الاضحیٰ کہ آپ عید الاضحیٰ میں کیا کرتے ہیں. تو اس کا جواب آپ کو خود سے دینا ہے. تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، وہ اذبح اور میں ذبح کرتا ہوں، الاضحیہ مطلب قربانی کے جانور کو. اس کے بعد اینا ستقضی عطلۃ الربیع کہ آپ بہار کی چھٹیاں موسم بہار کی چھٹیاں کہاں گزاریں گے. اینا تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے لکھا ہے فی بلدی یعنی میری کنٹری میں. اس کے بعد اینا تذهب فی عطلۃ الاسبوع کہ آپ عطلۃ الاسبوع یعنی ہفتے کی چھٹیوں میں کہاں جاتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ لکھا الی الحدیقہ یعنی گارڈن کو، پارک کو. متی تسافر الی مکہ کہ آپ مکہ سفر کب کریں گے. تو میں نے لکھا فی العطلہ یعنی چھٹیوں میں انشاءاللہ. اس کے بعد کیف تسافر الی مکہ کہ آپ مکہ کا سفر کیسے کریں گے. کیفا جواب میں نے لکھا بالطائرہ یعنی ہوائی جہاز سے. اس کے بعد کم یومن تقضی فی مکہ کہ آپ مکہ میں کتنے دن گزاریں گے. ویسے تو میں پوری زندگی وہاں پہ گزارنا چاہتا ہوں، پر اس سوال کے جواب کے لیے میں نے لکھا ہے 10 ایام یعنی 10 دن. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور اگر سیکھا ہے تو اس کو دوسروں کو ضرور سکھائیں، کیونکہ اس سے آپ اور زیادہ چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. اور جو بھی چیز آپ سکھاتے ہیں وہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. تو اگر آپ کے گھر پہ کوئی بچے ہیں یا آپ کے کوئی دوست ہیں جو عربی نہیں جانتے، آپ ان کو ضرور سکھائیں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی انشاءاللہ. اور ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم عربی میں بات کرنے کی مزید پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.